एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्ध। आज आपको ये बताएं कि वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे है, यानी टीबी जो कि ला इलाज नहीं है, काबिल इलाज है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की जो इससे सफर करती है और शायद इलाज मुआवजे की तरफ तवज्जो नहीं देती, जिसकी वजह से ये मर्ज आज भी कई लोगों के लिए जानलेवा साबित होता है। अगर नंबर्स की तरफ देखा जाए, 2018 में कहा जाता है तकरीबन 1 करोड़ लोग बीमार पड़े टीबी की वजह से, और जिसमें तकरीबन हम 15 लाख लोगों की तादाद देखते हैं जिनका इंतकाल टीबी की वजह से हुआ। ये किस तरह जाहिर होती है और किस वक्त तक काबिल इलाज रहती है, आइए ये जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद हयात खान साहब, आपने पल्मोनोलॉजिस्ट हैं एट इन लाहौर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जावेद, क्या हाल चाल है आपके? सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आज पूरी दुनिया में टीबी के हवाले से आगाही का दिन मनाया जाता है। पाकिस्तान के हवाले से बताइएगा इस वक्त क्या नंबर्स हैं? हमने गुज़िश्ता कई सालों में देखा है कि इसके लिए आगाही की मुहिम चलाई जाती है हुकूमत की तरफ से, यकीनन नंबर्स हाई हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है? जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि पाकिस्तान में हर साल 1.5। सर आपकी आवाज मुझे बहुत कम आ रही है स्टूडियो में, अगर थोड़ी सी आवाज बढ़ा दी जाए। जी जैसे आपने जी फरमाइए डॉक्टर जावेद। आवाज अभी आवाज बेहतर है? जी अब बेहतर है आपकी आवाज, फरमाइए। जब प्रोग्राम के शुरू में बताया कि हमारे यहाँ पाकिस्तान एक हाई बर्डन कंट्रीज है, हमारा नंबर 5 बनता है दुनिया में जिनमें केसेस सबसे ज्यादा है। और 2015 में एक टारगेट बनाया गया था कि हर साल वो एक टारगेट अचीव करेंगे और वो जो बाई 2035 केसेस बहुत हद तक खत्म कर दिए जाएंगे पूरी दुनिया में। मगर हम कंसिस्टेंटली अपने जो टारगेट्स थे, ये भी टारगेट से हमेशा हम पीछे रहे, कभी भी टारगेट के करीब ही नहीं पहुंच पाए। जब 5% जो था डिटेक्शन रेट, उस पर हम 9% पे पहुंचे। मगर अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 साल में जब से ये कोरोना आया है तो उसके बाद से टीबी के केसेस के जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं वो बहुत कम हो गए हैं। ऑलमोस्ट 60-70% कम डिटेक्शन हो रही है पिछले 2 साल में। और जो आपने 2018 की फिगर्स बताई थी, तो अब उससे भी ज्यादा तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। डॉक्टर जावेद, अगर इसको हम और बगौर देखते हैं तो क्या पैटर्न्स इमर्ज कर रहे हैं? कई लोग ये भी कहते हैं कि अगर हम बच्चों की अर्ली डिलीवरी हो जाए, जिस तरह कई दफा 7th मंथ में या पूरा टर्म कंप्लीट करने के बजाय प्री मैच्योर डिलीवरीज में जो बच्चे होते हैं उनके लंग्स और उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरी तरह से डेवलप नहीं होता, क्या इन बच्चों का टीबी के मर्ज में मुब्तला होने के चांसेस ज्यादा होते हैं? जी हाँ, जब आपकी लंग्स ग्रोथ पूरी ना हो तो वो जो बच्चा है उसके फेफड़े किसी किस्म की बीमारी के लिए वो ससेप्टेबल होते हैं। मगर इसमें हमें याद रखना चाहिए कि टीबी जो है ना, ये इन्फेक्शन है जो ड्रॉपलेट से फैलती है। जो किसी घर में जहाँ कोई टीबी का कोई शख्स होता है टीबी के साथ, वो इसको फैलाता है। आपने जैसे बताया, हमारा हर 10वां जो शख्स है पाकिस्तान में उसको टीबी इन्फेक्शन हो चुकी है, वो यानी कि टीबी को एक्सपोज है। तो ये बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं, 1 करोड़ की आपने बात की, शायद उससे भी कहीं ज्यादा जो लोगों को वो इन्फेक्शन हो चुकी है। अगर हम 10% की फिगर है तो 2 करोड़ के करीब लोग जो है उनको इन्फेक्शन है। डॉक्टर साहब, ये कितनी कंटेजियस है? जैसे आपने खुद कहा कि एक टीबी का मरीज इस मर्ज को दूसरों में फैला सकता है, इतनी बड़ी तादाद में लोग इन्फेक्टेड हैं, और अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हमारी सिविक सेंस बहुत ही अबतर हालत में है। लोग बीच सड़क पे, बीच रास्ते में थूकने में, पान थूकने में या इवन जोर जोर से खांसी लेने में बगैर अपना मुंह ढांपे इसमें कोई आर महसूस नहीं करते। क्या आपको लगता है कि इन सब की वजह से भी टीबी का मर्ज तेजी से फैल सकता है? जी बिल्कुल, जो है जितनी आपने ये बातें की बिल्कुल इसी तरह से है कि हम लोगों के वो सेंस नहीं है, थूकते हैं, खांसते हैं, मुंह पे रुमाल नहीं रखते, कवर नहीं करते। तो ये तो हमारा एक कौमी मसला है और हर वक्त आपको लोग नजर आते हैं जो खांस रहे होते हैं, और न सिर्फ कि वो जब खांस रहे होते हैं उन्हें ये नहीं मालूम कि शायद उन्हें टीबी हो। जो अवेयरनेस जो कैंपेन चलाई जाती है उसमें सबसे पहले ये होता है कि अगर आपको खांसी आ रही है, 6 हफ्ते से ज्यादा आपको खांसी है, तो या आपका कोई वजन कम हो रहा है या आपको बुखार रहता है या थकावट रहती है, तो आप फौरन अपने डॉक्टर के पास जाएं। तो ये जो बात जो हमें बहुत ज्यादा इसको एम्फेसिस करना चाहिए, वो जो अनडायग्नोज टीबी के केसेस होते हैं वो जो पूरे घूम रहे होते हैं, वही
ٹی بی پھیلانے کا باعث بنتا ہے. بالکل صحیح. جاوید صاحب ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا, آپ نے کہا کہ جب سے کووڈ آیا ہے اس کے تشخیص کے, اس کے ڈائگنوسس کے نمبرز مزید گر گئے, ان رپورٹڈ کیسز آپ کے خیال میں بہت بڑھ گئے ہوں گے, لیکن یہ تو مماثلت ہے دونوں کووڈ میں اور ٹی بی میں. جو سمٹم کامن نظر آ رہا ہے وہ کھانسی ہے, پروبیبلی ڈرائی کھانسی ہے, نہ رکنے والی کھانسی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کووڈ کا اتنا ڈر ہے اور لوگ اس کو ایز اے اسٹگماٹائز بھی لیتے ہیں, اس کو اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں, شاید اس وجہ سے بھی لوگ ٹیسٹ نہیں کرا رہے, ورنہ تو یہ جب کامن علامت ہے تو ایٹ لیسٹ اس کے اوپر ایک میڈیکل پروب تو بنتا ہے. بالکل بنتا ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ لوگ کووڈ کے ڈر سے وہ ٹیسٹنگ نہیں کروا رہے تھے, وہ کسی میڈیکل فیسلٹی میں نہیں جا رہے تھے. دوسرا یہ تھا کہ جو گورنمنٹ کی جو ٹیسٹنگ ایبلٹی تھی, جو اسٹاف تھا, جو ٹی بی کے لیے اسٹاف رکھا گیا تھا, وہ ڈائیورٹ ہو گیا کرونا مینجمنٹ کے لیے. تیسری بات جو ریسورسز تھے ہاسپٹل کے وہ بھی ڈائیورٹ ہو گئے کرونا مینجمنٹ کی طرف. اور فورتھ یہ ہوتا ہے کہ بہت سی وارڈ جو ٹریٹ کے لیے ٹی بی کے لیے مخصوص کی گئی تھی ان کو کرونا وارڈ میں تبدیل کر دیا گیا. تو یہ سارے فیکٹرز ملا کے وہ ٹی بی کی جو ڈیٹیکشن تھی اس پہ کافی اثر پڑا, اور اس سے بھی بڑھ کے یہ ہوا کہ ٹی بی کی ٹریٹمنٹ جو لوگ ٹریٹمنٹ لے رہے تھے ان کو دوا وقت پہ نہیں پہنچ پائی. بالکل صحیح. سر آخری منٹ ہوگا میرے سیگمنٹ کا, تو ذرا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کس پوائنٹ تک ٹی بی کا علاج ممکن ہے, اور زیادہ تر ہمارے ذہن میں یہ تاثر ہے کہ بزرگ افراد کو ہی ٹی بی ہوتا ہے. ذرا ایج پیٹرنز کے بارے میں اور علاج کے بارے میں چاہوں گی کہ آپ ضرور کامنٹ کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف یہ بزرگوں میں نہیں ہوتی ہے, کسی شخص کو بھی ٹی بی ہو سکتی ہے. اور سب سے زیادہ خطرناک یہ بات ہوتی ہے کہ گھر کا جو کمانے والا فرد ہو, اگر اس کو ٹی بی ہو جائے تو ایک پورا خاندان جو اس سے سفر کرتا ہے اس کے روزی پہ افیکٹ ہوتا ہے. تو یہ یہ ضرور ہے کہ جو ایلڈرلی ہیں, جو کمزور لوگ ہیں, جنہیں کوئی بیماریاں ہیں جیسے گردے کی بیماری ہے یا دل کی بیماری ہے یا پھیپھڑوں کی بیماری ہے, وہ زیادہ سسپٹیبل ہوتے ہیں. لیکن ٹی بی کسی شخص کو بھی ہو سکتی ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ کب تک علاج, ٹی بی کا علاج کسی اسٹیج پہ بھی ہو سکتا ہے. اس کا بڑا افیکٹو علاج ہے. تشخیص اگر بر وقت ہو جائے تو علاج میں آسانی ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. کسی بھی ایج پہ ٹی بی کا انفیکشن آپ پہ حملہ آور ہو سکتا ہے, اور اچھی خبر یہ ہے کہ اگر آپ لگاتار کنسسٹنسی کے ساتھ علاج کرائیں تو یہ قابل علاج ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, لیکن پلیز لیٹس امپروو آن آور سیوک سینس ایز ویل. اگر آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں جو آج بھی کھانستے ہوئے اپنا منہ نہیں ڈھانپتے, یا آپ کی گاڑی کا کوئی ایسا ڈرائیور ہے جو بیچ سڑک میں شیشہ نیچے کر کے تھوکنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا, خدا کے واسطے اس کی آگہی کو بہتر بنائیے. یہ اس کی شخصی یا انفرادی آزادی نہیں, یہ ہم سب کی صحت کا معاملہ ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان, اور آج آپ نے دیکھا کہ میں نے بھی ایک برائٹ کلر پہنا ہوا ہے. آئی پرسنلی لو برائٹ کلرز, اور میرے خیال میں دے ہیو این اپلفٹنگ افیکٹ آن یور موڈ. اگر آپ کبھی بہت ڈل فیل کر رہے ہو, ٹرائی کر کے دیکھیں کہ ٹرائی ڈریسنگ اپ اے لٹل بٹ اینڈ یو فیل بیٹر. ایٹ لیسٹ اٹ ورکس فار می. لیکن یہی چیز ہمارے ارد گرد کے انوائرمنٹ پہ بھی بڑا امپیکٹ کرتی ہے, اور آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں ایک بہت ہی اسپیشل مہمان ملو پاکستان میں, جو پاکستان میں پچھلی 3 دہائیوں سے مختلف ایسے فن پارے بنا رہے ہیں جو آپ کی ایوری ڈے لائف میں نہ صرف رنگ, کلر اور ساتھ ساتھ خوبصورتی کو فل اپ کرتے ہیں. یہ ایک لگژری پروڈکٹ ہے. اگر ہم دیکھیں, جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ایک کینوس پہ تصویر بنائی جاتی ہے, جب آپ کے گھر کی دیواریں ہی وہ کینوس بن جائیں اور کیا امپیکٹ نکل کے آتا ہے, یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اٹ واز اسٹارٹڈ بیک, یعنی آج سے تقریباً 30 سال پہلے. نووا کلر جو کہ ایک اٹالین برانڈ ہے, اس کو پاکستان میں لایا گیا. یہ ایک گرین پروڈکٹ ہے, تو اگر آپ سسٹینیبلٹی اور اس سے ریلیٹڈ ایشوز پہ, امپیکٹ آن انوائرمنٹ, امپیکٹ آن the air that you breathe in your home, اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں, تو دس از کمپلیٹلی فرینڈلی فار یو. لیکن ہم آپ کو اسکرین پہ دکھا رہے ہیں کہ کتنے خوبصورت یہ فن پارے بن سکتے ہیں آپ کے گھر میں. اس میں کتنا وقت لگتا ہے, کیسے آپ یہ بنوا سکتے ہیں, دس انٹرسٹ یو. تو آئیے, اس کے جو فاؤنڈر ہیں, the person who's leading it, he of course is an architectural designer, ہمارے ساتھ موجود ہیں نصر خان صاحب. السلام علیکم نصر. بہت بہت شکریہ کے لیے. اینڈ آئی ایم کمپلیٹلی ان آ. کراچی کے بہت سارے ریسٹورینٹس رہتے ہیں, بہت سارے ہمارے جاننے والے ایسے ہیں جن کے گھروں میں ہم آپ کے فن پارے دیکھتے ہیں. سو ویلکم ٹو دا شو اینڈ تھینک یو سو مچ فار دس ونڈرفل ورک. مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ 3 دہائیاں پہلے آپ نووا کلر پاکستان میں لے کے آئے, آپ کو یہ آئیڈیا کیسے آیا, ہاؤ ڈڈ یو ڈسکور دیم, واٹ واز دا آئیڈیالوجی بیہائنڈ اٹ؟
नोवा कलर ऑनेस्टली 14 years बिफोर आया था, 30 years, more than 30 years. तो मैंने आइडिया इस तरह मेरे जहन में आया था कि जब मैं देखता था लोगों के घर, ऑफिसेज वगैरह, तो बिल्कुल फ्लैट होते थे, तो एस्थेटिक सेंस नहीं नजर आता था कहीं पे मुझे. तो मैं मूवीज जब देखता था तो मुझे एक बैकग्राउंड नजर आता था, एक चीजें अट्रैक्ट कर रही होती थी मुझे, तो मैंने उस पर भी वर्क करना शुरू किया और फिर मैंने एक ब्रांड डेवलप किया. तो इस तरीके से मैं इसमें एंटर. अच्छा, जब इन तस्वीरों को हम देख रहे हैं, दे ऑलमोस्ट फील लाइक 3 dimensional. इसमें डेप्थ भी नजर आ रही है. क्या ये फ्लैट सर्विसेज हैं या वाकई इसमें इसको अगर छू के देखा जाए तो ये टेक्सचर होगा हमारी दीवार के ऊपर? 2 तरह के फिनिशेस हैं, एक विजुअल टेक्सचर है, एक फिजिकल टेक्सचर है. फिजिकल में जब आप उसको छू के देखेंगे तो ये आप फील करोगे उसकी डेप्थ, उसकी क्रेविसेस वगैरह देखोगे, और कुछ आपको देखने में लगेगा, आप फील करोगे तो फ्लैट होगा. तो देयर इज 2 kind of finishes इसके. बिल्कुल सही. अच्छा, ये जितने मुख्तलिफ रंग नजर आ रहे हैं, बिकॉज यू आर एन आर्किटेक्चरल डिजाइनर, तो आपकी टीम आर्किटेक्ट्स के साथ मिलकर काम करती है. कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होते होंगे जो शायद आर्किटेक्ट्स को ना एंगेज कर रहे हो, दे जस्ट वांट वन वॉल टू बी डन अप बाय यू. तो इसका प्रोसेस क्या होता है? देखिए, मैं मोस्टली करते ही आर्किटेक्ट के साथ काम हूँ. अच्छा. क्योंकि जो जिस क्वालिटी और जो प्रोडक्ट मैं दे रहा हूँ वो ज्यादा अंडरस्टैंड करते हैं. और आपने जो बात की कि जो बहुत सारे क्लाइंट आर्किटेक्ट को इंडल्ज नहीं करते, तो वहाँ मेरी फिर कंसल्टेंसी और जो मेरी एक्सपर्टीज वहाँ पे आती हैं, और फिर मैं उनको बताता हूँ, गाइड करता हूँ कि आप ये फिनिश यूज कर सकते हैं अपने, क्योंकि इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन एनवायरनमेंट. आप ड्राइंग रूम में कर रहे हो, बेडरूम में कर रहे हो, या लाउंजेस के अंदर है, आपके कर्टन कैसे हैं, आपका फर्नीचर कैसा है, तो उस सारी चीजों को हमें स्टडी करना पड़ता है. अच्छा, इससे बंदे की अपनी पर्सनालिटी भी रिफ्लेक्ट होती है. आपको लगता है कि कई दफा लोग कहते हैं कि एक एक्सप्लोजन ऑफ कलर मुझे ज्यादा छोटी स्पेस का एहसास देता है, तो क्या इन रंगों से और इस तरह के डिजाइन से खेल के आप एक छोटी जगह को भी स्पेशियस दिखा सकते हैं? या बिल्कुल दिखा सकते हैं. इट्स डिफरेंट 3 dimensional फिनिशेस हैं. सही. आप इसको अप्लाई करते हैं तो डे में आपको कुछ डिफरेंट दिखाएगा, शाम में डिफरेंट दिखाएगा. उसमें भी इसकी जो सिलेक्शन ऑफ शेड्स हैं वो बड़े काउंट करेंगे छोटी स्पेस को बड़ा दिखाने के लिए. जैसे लोगों ने कहा कि अगर एक छोटा सा कमरा है आपके पास, तो उसकी लेंथ, उसकी विड्थ, उसकी ब्रेथ आप बढ़ा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ कलर एंड डिजाइन यू चूज. बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपके लिए आया है कि अगर इस तरह के फनपारे में इन्वेस्ट किया जाए, इसकी मेंटेनेंस कितनी मुश्किल है? It's a maintenance free. It's maintenance free. अच्छा, ये आप एक दफा बना के you can just let it be? Yes, just let it be. और आपको अगर उस पे हल्की सी डस्ट फील हो रही है तो जस्ट आप वेट क्लोथ से उसको साफ कर सकते हैं. सिंपल है. अच्छा, इस पे मुझे बताएं कि अगर घर में कुछ छोटे बच्चे हैं और वो फनपारे के ऊपर अपना कुछ फनपारा बनाना चाहें, तो वहाँ पे मेंटेनेंस कैसे मार्क करती है? अगर इसके ऊपर कुछ निशान लग जाए? देखिए, इस तरह के हमारे पास क्लाइंट्स हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, तो उसके ऊपर हम एक सीलर अप्लाई करते हैं. ओके. तो उसके ऊपर वो जो भी मार्क्स करते हैं, या मार्कर हो जाए, या पेन हो जाए, या इंक गिर जाए, कुछ ऐसी चीज हो जाए, तो वो स्टेन नहीं करती. इट्स जस्ट लाइक अ ग्लास. वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लास में, और उसके ऊपर की चीज स्टे नहीं करती. तो वो जस्ट मॉप आप साफ करें, साफ हो जाएगी. अच्छा, आपके ख्याल में माइंडसेट लोगों का कैसे तब्दील हुआ है? क्योंकि मैं अक्सर लोगों से पूछती हूँ, जब वो कहते हैं कि जी हम बड़े सादा लोग हैं, बड़े स्पिरिचुअल लोग हैं, तो उनको लगता है सादगी का मतलब है कि जैसे आपने खुद कहा कि सब कुछ फीका फीका, सब कुछ बेसिक. लेकिन अल्लाह ताला तो खुद अपनी सिफात में बयान करते हैं कि वो खूबसूरत हैं और खूबसूरती को पसंद करते हैं. आपको लगता है कि ओवर द इयर्स लोगों का आउटलुक टुवर्ड्स आर्ट, ज़ौक़ शौक़ बढ़ा है? बिल्कुल बढ़ा है. उसकी सबसे रीजन ये है कि हमारा मीडिया ने इसमें बड़ा काम किया है, और लोगों की ट्रैवलिंग बहुत हो गई है, एक्सपोजर बहुत हो गया है. पहले ये नहीं था. अब जब आप अब्रॉड ट्रैवल करते हो तो आपको चीजें नजर आती हैं. सही. तो वहां जाके लोगों के थोड़े कॉन्सेप्ट चेंज हुए, क्योंकि हमारे यहाँ उस चीज के ऊपर वर्क नहीं किया अभी तक किसी ने, कि हम लोगों को उस चीज के बारे में बताएं. मगर जो सीइंग इज बिलीविंग वाली कहानी हो गई है. तो जब लोग ये देखते हैं, तो जब हम शुरू में तो हमें बहुत चैलेंजिंग मिला लोगों को कन्विंस करने के लिए इस चीज के लिए कि जी कि आप इसको चेंज करके इस पे आए. पर अब जो है वो एक चीज डेवलप हो चुकी हुई है. अच्छा, मुझे लगता है ये भी हमारा कुछ, यानी पाकिस्तान को बने हुए अल्हम्दुलिल्लाह 75 साल हुए हैं, तो पिछले 40-50 साल में हम देखते हैं कि जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि हम कहते हैं बस बेसिक हो जाए, लो मेंटेनेंस हो चीज. शायद हम ज्यादा माइंडफुल भी नहीं है. हालांकि अगर हम अपने ही तारीखी विरसे की तरफ देखते हैं तो
people used to take, जो कैलीग्राफी, जो आर्किटेक्चरल डिटेलिंग है हमारे काम में, वो तो दुनिया में कहीं नहीं मिलती. हाँ बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, मगर वही बात है कि टाइम के शॉर्टेज है लोगों को. हाँ. और हर चीज चाहते हैं जल्दी हो जाए. अब जैसे हम लोग जो हमारे जिन प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं, आपने देखा भी होगा खाड़ी जी. अभी डॉलमेन में जो नया खुला है जी. उस पे हमारा पूरा प्रोजेक्ट हमने किया हुआ है. फिर आपको डिफरेंट रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, कोको चैन है, कोकोनट ग्रूव है, PF चैंग है, अलमीरा, जे डॉट, ये सब मेरे. अच्छा, मैं चाहूंगी कि हमारे तमाम देखने वाले, शायद आप जो ना कभी कभार सेल में या भूख बहुत लग रही होती है, खाने के लिए पहुंचते हैं, तो इन सारी चीजों को नोटिस नहीं करते. बट यू मस्ट टेक ऑल दिस ब्यूटी इन. अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को नोटिस करना शुरू करेंगे, यू विल सी अ रिमार्केबल चेंज इन योर सेल्फ. ना सर, हाउ कैन पीपल गेट इन टच विद यू इफ आज के प्रोग्राम को देख के वो इंस्पायर हों और ये करवाना चाहें? Contact me with my number. Okay. And WhatsApp me or contact me. सही. So there is also an Instagram page. आप उस पे नोवा कलर या नसर खान को ढूंढ सकते हैं. You will see the representation here. I think it's a fantastic story. A thing of beauty is, something to cherish forever. So thank you so much for bringing all these beautiful colors to our homes and our spaces. Thank you, Nasser. इसी के साथ ही हम लेते हैं एक छोटा सा break. We'll be back with a very meaningful segment because जहाँ हम रंगों की बात कर रहे हैं, वहाँ पे diversity बड़ी मैटर करती है. जिस तरह मुख्तलिफ रंग मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं, उसी तरह हमारी सोसाइटी में कई ऐसे लोग भी हमें नजर आते हैं जो हमसे मुख्तलिफ हैं, और उनके साथ हम कितने इंक्लूसिव हैं, उनके लिए कितने मौके पैदा कर रहे हैं. दैट इज द ट्रू ब्यूटी ऑफ आवर सोसाइटी. इस पे बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और ब्रेक पे जाने से पहले जैसे मैं बात कर रही थी कि वी हैव टू बी अ मोर इंक्लूसिव सोसाइटी एंड एम्ब्रेस आवर डाइवर्सिटी. जितने रंगों को हम अपने अंदर समोते हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ बनती है. एंड जिस तरह आप किसी एक मजबूत रस्सी को देखते हैं ना, जिसमें बहुत सारे धागे होते हैं, वो साथ पिरोए हुए होते हैं, एंड टुगेदर दे बिकम द स्ट्रॉन्ग रोप. हमारी सोसाइटी भी बिल्कुल ऐसे ही है. और खास तौर पर उन लोगों का यहाँ पे जिक्र करना चाहेंगे हु आर इन नीड ऑफ स्पेशल अटेंशन. दिस इज कॉल्ड न्यूरो डाइवर्सिटी. हो सकता है उनकी लर्निंग रिक्वायरमेंट्स फर्क हो, उनकी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स अलग हों, और तभी हमने देखा इन टुडे आई वांटेड टू फीचर दिस ब्रिलियंट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड साइनोसा. साइनोसा इज एन एब्रिविएशन दैट स्टैंड्स फॉर सोसाइटी फॉर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ स्पेशल अटेंशन. ये 1960 से पाकिस्तान में काम कर रहा है, और इस वक्त भी करंटली हम अगर देखते हैं तो 147 बच्चे इसमें इनरोल्ड हैं. और खास तौर पर उनको एक फाल शहरी बनाने के लिए इनकी कोशिशें रहती हैं. जितनी अर्ली आप इंटरवेंशन करेंगे, खुसूसन अगर डाउन सिंड्रोम या दूसरे न्यूरो डाइवर्सिटी सिचुएशंस की बात की जाए, उतना ही आप इनके लिए आने वाले वक्त को, आने वाली जिंदगी को आसान बना सकते हैं और इनको एक फाल शहरी बना सकते हैं. तो आइए जानते हैं साइनोसा के बारे में. आज मेरे लिए एक स्पेशल गिफ्ट भी आया है. इफ आई वांट टू शो यू दिस प्रोटेक्टिव फेस मास्क, मैं आपको दिखाऊं. दिस इज ब्यूटिफुल एंड आई कैन वेयर इट एट एन इवेंट एज वेल. ये किसी भी फॉर्मल वेयर के साथ भी चल सकता है. This is how you wear it, just as protective, working really well. और ये बनाया है जी the brilliant talented students at Sainosa ने. तो thank you very much for that. तो आइए मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ इनकी टीम से. हमारे साथ मौजूद हैं राहत मुस्लिम साहिबा, who is a member of the governing body. बहुत शुक्रिया राहत जी, आपसे अक्सर हमारी रमजान में मुलाकात होती है. आज रमजान से पहले हुई. I'm very very happy for that. और आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं जुल्फिकार रमजी साहब. बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, मौजूदगी का. You're the honorary secretary for the organization. मैम, अगर सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज आपसे करें, 147 स्टूडेंट्स जो अभी आपके साथ एनरोल्ड हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है? आर दे ऑल डाउन सिंड्रोम चिल्ड्रन या इनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स? वी ओनली टेक डाउन सिंड्रोम एंड मेंटली चैलेंज्ड. वी आर नॉट केटरिंग टू सिवियरली फिजिकली डिसेबल्ड चिल्ड्रन एंड वी डोंट नीड ऑटिस्टिक चिल्ड्रन. सो मेन टैलेंट हमारा टारगेट ये होता है कि इनको थोड़ा सा हम वेरी बेसिक एकेडमिक एंड उसके अलावा इनको वोकेशनल में हम ट्रेन करें, ताकि ये जो भी कुछ कर सकें, थोड़ा सा अपने आप को इंडिपेंडेंट फील सकें. एंड दे फील इम्पोर्टेंट इन द सोसाइटी एंड दे फील इम्पोर्टेंट इन द फैमिली मेंबर्स, एंड कुछ ये लोग कर सकें. मतलब वोकेशनल में इनको हम वुड वर्क सिखाते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग सिखाते हैं. दे वीव एक्सीलेंट कपड़ा which is our total sellout, and we do flower making इनसे करवाते हैं. So anything to keep them busy and that they like doing. Painting बहुत अच्छी करते हैं,
اس کے علاوہ بچے اسپورٹس میں بہت زیادہ ہمارے ایکٹیو ہیں اینڈ دیٹس دا ہائی لائٹ آف دا چلڈرن. یو نو دے لو گوئنگ ٹو ڈفرنٹ اسپورٹس کمپلیکسز اینڈ دے پلے اینڈ وی آر آلسو ٹارگیٹنگ ٹو میک اٹ. میں یہ جان بوجھ کے یہ باتیں ہیں کہ کیا کیا بچے کرتے ہیں بیکاز انفارچونیٹلی ہمارے سماجی رویے ابھی بھی ہیں. ٹھیک ہے کم فیسلٹیز ہوں گی, ہر بچہ جو ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ پیدا ہوتا ہے شاید اس کو یہ موقع نہ ملے, لیکن ذوالفقار صاحب ایک یہ بھی حقیقت ہے کہ آج بھی لوگ آپ کی فزیکل اپیرنس پہ آپ کو جج کرتے ہیں. اینڈ ایک تلخ بات یہ ہے کہ بچہ جو ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اس کے فزیکل فیچرز ڈو گیو دیم اوے. ابھی حال ہی میں میرے لیے بہت تکلیف دہ بات تھی کہ میں نے سنا کہ ایک نجی ایئر لائن نے ایک ماں اور بچے کو اس لیے بورڈ کرنے نہیں دیا بیکاز بچہ کے ساتھ تھا, فزیکلی اس کو نظر آ رہا تھا, اور انہوں نے یہ تاثر لیا کہ جی اگر یہ آیا تو پیسنجرز کو تنگ نہ کرے, ایسا نہ ہو کہ شور شرابہ ہو جائے. آج کے دور میں بھی سال 2022 میں بھی اگر ہم ان رویوں کے ساتھ ہیں, کہاں انٹرونشن ہو رہی ہے, کہاں تبدیلی آ رہی ہے؟ دیکھیے ہیومن نیچر جو ہے نا ہیز ناٹ چینج, اٹ ول نیور چینج. سب سے فرسٹ جو آپ کا انٹریکشن ہے اس کلر آف یور اسکن اینڈ یور اپیئرنس, دیٹ از ویئر ریسزم اسٹارٹس. جی ڈاؤن سنڈروم کے بچوں سے تو لوگوں کو گھبرانا ہی نہیں چاہیے کیونکہ دے آر ویری مائلڈ. ڈاؤن سنڈروم چلڈرن آر ناٹ اگریسو. ہاں مینٹل اور ایشوز ہو تو بچے اگریسو ہوتے ہیں, بٹ چینج ہو رہا ہے معاشرہ. اٹ از بہت ٹائم لیا ہے. اگر جب یہ ہماری سوسائٹی سٹارٹ ہوئی, اگر آپ ہسٹری دیکھیں اور پڑھیں, جو مسلم صاحب جنہوں نے فاؤنڈ کیا تھا سوسائٹی کو, اس زمان پیرنٹس انکلائنڈ نہیں تھے اپنے بچوں کو. گھر میں مہمان آتا تھا اس بچے کو کمرے میں بند کر دیتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے. اب اس بات کا وی شوڈ اپریشیٹ کہ ینگر مدرز ہے جو جن کے بچے چیلنجڈ ہیں وہ گھبراتی نہیں ہیں. And they're far braver. Yes. میرے خیال میں ان کے پاس ریسورسز بھی زیادہ ہیں. آپ لوگوں جیسی آرگنائزیشنز ہیں جو ہینڈ ہولڈنگ کر رہی ہیں, مگر راحت جی کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ جس طرح ہم ہر بیماری میں کہتے ہیں نا پہلے ڈینائل آتا ہے پھر ایکسیپٹنس آتی ہے, اور میں بڑی بیماریوں کی بات کر رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں ہیپیٹائٹس اینڈ کینسر, دس از ناٹ ایون اے ڈیزیز, دس از اے کنڈیشن. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی کئی لوگ جونجتے ہیں, پیرنٹس جونجتے ہیں. وائی می میں جب چلے جاتے ہیں تب آپ ان کو کیا مشورہ دیتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو ہم یہی کہتے ہیں نا ایکسیپٹینس ہوتی ہے. اب بھی سدرا وتھ سو مچ آف اویئرنیس, اگر آپ پیرنٹس کو جب انٹرویو کے لیے کال کرتے ہیں تو وہی کہتے ہیں یہ بالکل ٹھیک تھے, وہ میڈ نے غلط دوا دے دی تھی. You know, only like 2 months ago I met a family and they kept on saying that کہ نہیں بالکل ٹھیک تھے. اب you know you can see it on the face. تو وہی بات ہے ایکسیپٹینس ان کو کرنا. اور پھر ان کو ہم جب اسکول کا ٹور دیتے ہیں تو ان کو ہم جب بتاتے ہیں کہ یہ, and you know with Down syndrome there's a lot of resemblance also with each other and they see کہ اچھا یہ بچی بھی بالکل میری طرح کی ہے, یہ بچہ بالکل میرے بیٹے کی طرح کا ہے اور وہ اب یہ کام کر رہا ہے. So they look forward to it. You know, اور آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو ہمارے پاس آیا ہو کہ جس نے جو افورڈ نہیں بھی کر سکتا ہے تو وہ بچے کو لے کے چلا گیا ہو and they have kept over there. So what are your plans with Sinosa in the days to come? Well, we are just working on it and on one project ختم ہوتا ہے. We are looking forward a lot of we have a wish list that we want to go on and on with it کہ ان بچوں کے لیے اور ہم بہتر کیا کر سکتے ہیں, کتنا ہم لوگ کر سکتے ہیں. اور لیکن فی الحال تو ہمارا صرف یہی ہوتا ہے کہ ہمارے ایکسپینسز میٹ ہو جائیں بیکاز آؤٹ آف دیز 147 ان فیکٹ وی ویری آنیسٹ 150 چلڈرن ہم لوگوں کا مطلب 99% are on charity, you know, on the different scholarships like you sponsor a child scheme وغیرہ کے through. And we need that because آپ یہ بھی امیجن کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تفریق نہیں کرتا, ایسا کوئی بھی فرد آپ کے خاندان کا حصہ ہو سکتا ہے and probably you don't have the resources, آپ کے پاس وہ وسائل نہ ہو کہ آپ انٹرونشن کرا سکیں. That is why we need organizations like Sinosa. اور ان کو آج بلانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جتنے مخیر افراد ان کے اس کار خیر میں حصہ لینا چاہیں پلیز reach out to them on Facebook, on their pages and you can contribute to this wonderful initiative. بہت بہت شکریہ ذوالفقار صاحب راج جی یہاں پہ آنے کے لیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج ہم بات کریں گے جی ایک بہت ہی اہم ایشو کے حوالے سے جو کہیں نہ کہیں آپ نے ضرور سنا ہوگا. کبھی بھی آپ زندگی میں اگر پیٹرنز ابھرتے ہوئے محسوس کریں کہ یار آپ کی ہمیشہ لوگوں سے لڑائی ہو جاتی ہے, لوگ آپ کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں, لوگ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, یا آپ کے لیے اپنے دل کی بات کہنا مشکل ہوتا ہے, اور یہ ایک دفعہ نہیں کئی ریلیشن شپس کئی لائف کے سچویشنز میں ہو رہا ہے, تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ ریفلیکٹ کرو, یہ سوچو کہ اس کی گتھی کہاں جا کے جڑتی ہے, آپ کے بچپن کے وہ کون سے
ایکسپیرینسز تھے جنہوں نے شاید آپ کا یہ بلو پرنٹ بنایا ہے, آپ کی پرسنالٹی کو سیٹ کیا ہے؟ کون تھا جس نے آپ کو یہ یقین دلایا کہ آپ کی کوئی آواز نہیں ہے, آپ ایکسٹروورٹ ہیں یا انٹروورٹ ہیں, آپ میں کانفیڈنس ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی جتنی بھی رائے اپنے بارے میں کہ میں بہت زیادہ غصہ کرتا ہوں, میں بہت خوبصورت ہوں, یا مجھے تو کوئی نہیں پوچھتا, یا میں بیچاری ہوں, اس کا کوئی نہ کوئی ناتا آپ کے چائلڈہڈ سے جا کے جڑتا ہے. اور اب ذرا یہ ایکسپلور کرتے ہیں کہ اٹ کوڈ بی اسمالر تھنگس, یعنی جو ہو سکتا ہے آپ کے پیرنٹس, آپ کے گھر والے, آپ کے پرائمری کیئر گیورز کبھی ریکگنائز نہ کریں کہ جی اس کی وجہ سے آپ کی پرسنالٹی پہ کوئی بھی منفی اثر پڑا ہوگا, لیکن بہرحال جی اس نے آپ کی پرسنالٹی کو شیپ کیا ہے. اور اس کے علاوہ بڑے بڑے ٹراماز, یعنی ٹراما ود اے کیپٹل ٹی, جس کے اندر مار پٹائی, سیکشل ابیوز, ہراسمنٹ, یہ سب چیزیں آ سکتی ہیں. سو ہاؤ ڈڈ دیز بگ اینڈ اسمال ٹراماز ریئلی امپیکٹ یو, اور آپ کی آج کی زندگی پہ کیا اثر پڑ رہا ہے, اس پہ آج ہم بات کریں گے. لیکن فرام دا ویری آن سیٹ میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ آپ کا اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں تھا کہ آپ کا بچپن کیسا گزرا ہے, اس میں آپ کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی. لیکن ہاں, یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس سے ہیل کیسے کرنا ہے. آپ کے بچپن میں, آپ کے ماضی میں جو کچھ بھی رہا ہو, اگر آپ فیصلہ کر لیں اور آپ کے پاس رائٹ ٹولز, رائٹ سپورٹ موجود ہو, تو آپ اپنے آپ کو ہیل کر سکتے ہیں, اس پیٹرن کو توڑ سکتے ہیں. سو دیٹس واٹ وی آر گوئنگ ٹو فوکس آن ٹوڈے. لیٹس موو فارورڈ اینڈ انٹروڈیوس ٹو یو آور ونڈرفل پینل ٹوڈے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ نواب, who's a corporate trainer and somebody who understands how these dynamics play out in your work life, in your professional life, and also your work-life balance. Thank you, Aisha, for making time for us. Thank you, Sudha. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید آفتاب شاہ, who is a forensic psychologist and an advocate. خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر ایک چھوٹا بچہ کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے یا پھر اس کو جوونائل جیل میں بھیج دیا جاتا ہے یا ہمیں کچھ بھی پتا چلتا ہے اس کے بارے میں, اکثر ہم اس کی جسٹیفیکیشن کرتے ہیں, ایون ایک ایڈلٹ کی. یعنی اگر کوئی ایڈلٹہڈ میں چوری کرتا ہوا پکڑا گیا ہے, کسی نے کوئی بہت ہی ہینس کرائم کیا ہے, قتل کیا ہے کسی کا, تو ہم کہتے ہیں جی اس کا بچپن ہی ایسا گزرا تھا, اس کے سرکمسٹانسز ہی ایسے تھے. کس حد تک یہ جسٹیفیکیشن صحیح ہے؟ اور جس طرح ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ بات کی ہے, لیگلی قانون کی نظر میں یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. آپ کا بچپن جیسا بھی ہو, آپ نے پھر بھی قانون کی, قوانین کی پاسداری کرنی ہے. سو تھینک یو آفتاب فار بینگ ہیئر ود اس, اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ایکسپینڈ مور اپون اٹ جسٹ شارٹلی. لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دی لیسٹ, another organizational development consultant ہمارے ساتھ موجود ہیں سکندر علی خان. جو لوگ لیڈرشپ پوزیشن میں پہنچتے ہیں, کئی اسٹڈیز پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں کہ آپ میں نارسسسٹک ٹریٹس پائے جاتے ہیں. تو کیا اتنا سیلفش ہونا اور اس کے لیے ایک خاص چائلڈہڈ ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ آنے والے وقتوں میں اپنے آپ کو ایک لیڈر کے طور پہ پروف کرنا چاہتے ہیں؟ کیا لیڈرشپ کا ماڈل بدل رہا ہے؟ ٹوڈے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کمپیشنیٹ لیڈرشپ. پہلے ذرا روب والا لیڈر ہوتا تھا, اب ذرا صورتحال مختلف ہے, تو اس پہ بھی بات کریں گے. تھینک یو سکندر فار بینگ ہیئر ود اس. سب سے پہلے عائشہ, اگر آپ سے شروعات کروں, دا ویری پریمس جو آپ کے ساتھ ہوا اس پہ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں تھا. ہاؤ شوڈ وی ٹیک ریسپانسبلٹی, بیکاز یہ آسان نہیں ہے کہنا, لاجیکلی سمجھنا آسان ہے, اس دائرے کو, اس پیٹرن کو توڑنا اتنا ہی مشکل. کیا کہیں گے؟ اوکے, سو آف کورس یور ایکسپیرینسز جو بچپن میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ضرور آپ کو شیپ کرتے ہیں, لیکن اب آپ جب آ گئے ہیں پریکٹیکل زندگی میں آ گئے, سو اٹس ٹائم دیٹ یو لرن فرام دوز ایکسپیرینسز اینڈ میک شیور کہ وہ آگے جو ہے کہیں پہ بھی امپلیمنٹ یا پروجیکٹ نہ ہو. آپ کی جو اندر کی وہ فیئرز اور تمام پریشانیاں ہیں وہ کسی اور پہ پروجیکٹ نہ ہو. اینڈ دا ون تھنگ دیٹ آئی تھنک ٹرولی ورکس از ٹو ایکسپلور یور انٹینٹ. یعنی کہ انٹینٹ آپ کی کیا ہے, وین ایور یو آر ڈوئنگ, نیت آپ کی کیا ہے. نیت آپ کی صاف ہوگی, اور یہ آئی تھنک اپنے ہم ورک شاپس میں بھی بتاتے ہیں, بہت دفعہ لوگوں کے ساتھ جب ڈسکشنز کرتے ہیں تو بھی ان سے یہی ڈسکشن ہوتی ہے کہ انٹینٹ کو اپنی ایکسپلور کریں. اچھا عائشہ, اٹس ویری انٹرسٹنگ دیٹ یو برنگ اپ انٹینشن, بیکاز مجھے لگتا ہے ہم نا ایک ہی زاویے سے نیت کو دیکھتے ہیں, نیت صاف ہے یا نہیں ہے. اور بھائی صفائی کے علاوہ نیت ہے یا نہیں, یہ تو پہلے کہنا نا, ارادہ باندھا ہے یا نہیں باندھا. بالکل بالکل بالکل. سو دیٹ انٹینٹ اگین وہی ارادہ, اور ایکشن میں جانے سے پہلے کیا سوچا ہے کانشیسلی اس کے بارے میں کہ اچھا یہ ایکشن اگر میں لوں گی تو اس کے کیا ریپرکشنز ہوں گے, پازیٹیو ہوں گے, نیگیٹو ہوں گے, ہم فیلئر کی طرف جائیں گے یا سکسیس کی طرف جائیں گے. اینڈ آئی تھنک اف یو ایکسپلور دیٹ انٹینٹ, آپ کا مائنڈ سیٹ اسی طریقے سے شیپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اینڈ اگین لائک یو سیڈ, اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن. ظاہر سی بات ہے یہ کانسٹنٹلی آپ کو اس کو پریکٹس کرنا ہوتا ہے, تبھی آپ کا وہ مائنڈ سیٹ آتا ہے کہ یار آئی نیڈ ٹو ڈیٹیچ, ناٹ کمپلیٹلی ڈیٹیچ ایون, بٹ ڈیٹیچ ٹو دی ایکسٹینٹ کہ میں آگے آنے والے وقتوں میں اس کو نہ
امپیکٹ ہونے دوں. یہ نجس کے طور پہ آتا ہے نا, یعنی آپ کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ پہلے انزائٹی ہوتی ہے, پہلے آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ سم تھنگ از رانگ. بہت سارے لوگ تو اس کنکلوژن پہ یا اس اویکننگ پہ پہنچ ہی نہیں پاتے کہ ان کا چائلڈہڈ یا ان کا بچپن یا ان کا ماضی ان کی آج کی زندگی کو کیسے امپیکٹ کر رہا ہے. آفتاب, واٹ آر دا اسٹڈیز پوائنٹنگ ٹوورڈز, جو لوگ جرم کی طرف مائنڈ ہوتے ہیں, ایسے گھنونے جرم جو ہم سوچ کے بھی کام جاتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں یار اس کا دماغ کیسے وائرڈ ہوگا, کیسے کسی کو اتنی اذیت دے کے مارا, کیا پتا چلتا ہے ہمیں ان کے چائلڈہڈ پیٹرنز کے بارے میں؟ اسٹڈیز یہی بتاتی ہے کہ انوائرمنٹ پلیز اے ہیوج رول, کہ پیرنٹنگ اسٹائل اٹ ہیز اے ہیوج رول ان کنٹریبیوٹنگ ٹو اینٹی سوشل بیہیویئر. کہ جیسے کہ اگر کہ بیہیویئر بچے کا بہت ہی برا ہو رہا ہے تو اس کے ذمہ دار اس میں دو رائے نہیں ہے کہ پیرنٹس ہی ہیں, اور اگر کہ اینٹی سوشل کی طرف جا رہے ہیں تو پیرنٹس نے کیا کیا ہے, مانیٹر, سپرویژن اور ڈسپلنری ان کی جو ایکشنز ہیں وہ کس قسم کے ہیں. تو یہ تھوڑا سا تفریق کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ڈسپلن کا ایکچولی مطلب کیا ہے, مار پٹائی مطلب ہے یا بچے کو سمجھانا مطلب ہے. تو ڈسپلن کے نام پر بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں وچ ٹرن انٹو ابیوز. جیسے آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ فیئر, جیسے فار ایگزامپل آپ کہیں پر جا رہے ہیں اور آپ کو اچانک سے بچپن میں جو ڈر بیٹھ جاتے ہیں ذہن میں, جب انسان بڑا ہوتا ہے تو اس کو اچانک سے گھبراہٹ ہوتی ہے چیزوں میں, بیکاز ہی ڈزنٹ ہیو دیٹ سیف بیس اینی مور. اس کو اگر کہ مار پٹائی ہوئی ہے تو اس کو سیفٹی اپنے گھر میں نہیں ملی بچے کو. تو بچہ جب بڑا ہوگا تو اس کو سیفٹی کہاں ملے گی؟ تو اس کو انوائرمنٹ میں, نئے انوائرمنٹ میں آتا ہے تو اس کو اچانک سے وہ گھبراہٹ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو سیفٹی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ جو بچے سے چھین لی جاتی ہے بچپن میں ہی, اور وہ ایگریشن میں بھی پھر وہ کنورٹ ہو جاتی ہے, غصے میں بھی کنورٹ ہو جاتی ہے, پھر انزائٹی میں, ڈپریشن میں اور کافی بیماریوں میں کنورٹ ہو جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے آفتاب جو ایموشنل ابیوز اب میرجز میں لوگوں نے ریکگنائز شروع کرنا کیا نا, کہ جی فزیکلی مار پٹائی ہی نہیں, لیکن اگر آپ کو اٹینشن نہیں دی جا رہی, اگر آپ کی آزادی کو, شخصی آزادی کو کرٹیل کیا جا رہا ہے, آپ کو بہت بری فیڈ بیک دی جا رہی ہے, آپ کی عزت نفس کو مجروح کر رہے ہیں, دس از آل ناؤ ریگارڈیڈ ایز ایموشنل ابیوز. ہمارے گھروں میں بچوں کے اوپر ایموشنل ابیوز کا کوئی ابھی تک کانسیپٹ آیا ہے کہ اس کو مارنا, ڈانٹنا, اس کی بےزتی کر دینا, اس کی پسند کو برا کہنا, یا اس کی رنگ پہ, اس کی جسامت پہ اس کا مذاق اڑانا, یعنی وی ڈو دس آل دا ٹائم, اور ہماری شاید یہ انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے کہ اس کا کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے. یہ ان مائی کلینکل پریکٹس واٹ آئی ہیو سین از کہ یہ جو نئی جنریشن ہے اس کو مینٹل ہیلتھ اویئرنیس بہت زیادہ ہے, تو وہ دے ڈو سیک آؤٹ ہیلپ ایز ویل. لیکن ایک جنریشن اس سے پہلے جو ہماری جنریشن تھی یا ہم سے جو پہلی تھی, ان کو کوئی بھی اویئرنیس نہیں تھی ان چیزوں پہ, اور وہ ان انٹینشنلی انہوں نے کافی چیزیں کر دی جو ان کو خود بھی علم نہیں تھا کہ اس کا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. جیسے فار ایگزامپل کسی لڑکی کو فار ایگزامپل اس کے ویٹ پہ چڑھانا یا اس کی رنگ کو بولنا, وہ آگے جا کے ایونچولی اٹس گوئنگ ٹو ٹرن انٹو اے مینٹل النس, جس میں وہ اپنی چیزوں کو, اپنی باڈی کو بار بار جج کرے گی, کرٹیسائز کرے گی, obsess کرے گی اس کے اوپر. انسٹاگرام پہ چیزیں دیکھے گی, ماڈلس کو دیکھے گی, بولے گی کہ میری باڈی ایسی ہونی چاہیے تھی, میری شکل صورت ایسی ہونی چاہیے تھی. خود اعتماد انسان کا شکل و صورت سے نہیں آتا ہے, وہ دوسری چیزوں سے آتا ہے جو بچپن میں بھی بنیادی فاؤنڈیشن بٹھاتے ہیں, پیرنٹس بٹھاتے ہیں. بالکل. اچھا, اگر ٹرانسفارمیشن ہو بھی جائے سکندر, اگر ایک بچی کو چھوٹی عمر میں اس کے وزن پہ, اس کی رنگت پہ چھیڑتے تھے, اور آپ نے دیکھا کہ جب وہ بڑی ہوئی, ایڈولسنس میں گئی, when she became an adult, سب کچھ بدل دیا, اس نے اپنی گرومنگ پہ, اپنی اسٹائلنگ پہ بہت توجہ دی. مجھے لگتا ہے پھر بھی ایک خلا, ایک گیپ رہ جاتی ہے, کہیں نہ کہیں وہ تکلیف اپنی جگہ رہتی ہے اور آپ صرف ظاہری طور پہ بدل رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں سندرا. اصل میں کچھ تکلیف ہوتی ہے نا, وہ فزیکل نہیں ہوتی, وہ روحانی ہوتی ہیں. آپ کی روح کے اوپر جو تکلیف اثر کرتی ہے وہ بہت عرصے تک رہتی ہے, شاید وہ پوری زندگی بھی نہ جا سکے. تو ایسے بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی روح کے اوپر, اپنی سول کے اوپر وہ تکلیف لے لیتے ہیں اور اس کو پھر اپنے ساتھ چلاتے ہیں, اور فیل کرتے ہیں, ڈسکریمنیشن فیل کرتے ہیں کہ اگلا اگر اس کو نہیں بھی چڑھا رہا تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ فیل کر رہا ہوتا ہے کہ شاید مجھے اس نظر سے دیکھا جا رہا ہے. ایکچولی جو بات ہو رہی تھی وہ آپ نے بڑی زبردستی بات کی تھی کہ ایک ذمہ داری کا نام ہے. جو تربیت ہے یہ ایک ذمہ داری ہے, یہ جسٹ یہ نہیں ہے کہ آپ نے بچوں کو کھانا پلانا دیا اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا. نہیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ زندگی کے کسی بھی بچے کے نا 21 سال بڑے امپورٹنٹ ہے. پہلے 7 سال آپ نے اس کا ماں باپ بننا ہے, اگلے 7 سال آپ نے اس کا ٹیچر بننا ہے, اور اگلے 7 سال آپ نے اس کا دوست بننا ہے. اور اگر آپ نے 21 سال مینج کر لیے تو یقین مانیے آپ کا بچہ بڑا اچھی طریقے سے سروائیو کر جائے گا.
اور معاشرے میں اپنا کردار ادا کرے گا. دیکھیں پیرنٹس کی ذمہ داری یہاں پہ ہے, لیکن میں یہاں پہ اپنی ایڈلٹ آڈینس سے بھی بات کرنا چاہوں گی سکندر. کئی دفعہ لوگ اکثر کہتے ہیں جی مجھے مشکلات پسند ہیں. آپ کے سامنے آپ جان بوجھ کے, اور کل میں نے ایک زبردست کلپ دیکھی اینڈ آئی تھنک آئی وانٹیڈ ٹو شیئر ود اٹ ود آل آف یو. ہماری پرسنل لائف میں ہم کہتے ہیں نا یار ایک فلانا شخص, یہ فلانی اپرچونٹی, یہ فلانا ادارہ مجھے اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے, آئی فیل اٹریکٹڈ ٹوورڈز اٹ. اگر آپ صرف اٹریکشن کے ورڈ کو چینج کر دیں ٹو چوزنگ, بیکاز اٹس اے چوائس, یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ اس طرف جا رہے ہیں. کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے چائلڈہڈ ٹراما کی وجہ سے آپ کی چوائسز کلرڈ ہو جاتی ہیں, آپ کے فیصلہ لینے کی جو صلاحیت ہے وہ ایک انکانشیس لیول پہ اس طرح آپریٹ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. اس دائرے کو, اس پیٹرن کو آپ کیسے توڑیں, اس پہ بات کرتے ہیں جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. بڑی انٹرسٹنگ باتیں کر رہے تھے یہاں پہ. اچھا جی, بات کرتے ہیں انر ٹراما کے حوالے سے, دا چائلڈہڈ ٹراما. مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ یہ بات ریئلائز بھی کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے تمام ڈیسیژنز میں کہیں نہ کہیں جہاں آپ کی سوئی اٹکی ہوتی ہے نا, جیسے بچپن میں بچے کو کیا چاہیے ہوتا ہے, ماں باپ کا پیار, ماں باپ کی توجہ, ماں باپ کا اپروول. کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ جب مسکراتا ہے اور ہم کہتے ہیں یار یہ خوش ہو رہا ہے, مسکرا رہا ہے, دا چائلڈ از اونلی امیٹیٹنگ دا مدر. اس کو کافی عرصے تک یہ نہیں پتا ہوتا, اور اس کی صرف اور صرف جو انسینٹیو ہوتی ہے کہ وہ کچھ بھی کر کے بتائے, کوئی بھی حرکت کرے, چاہے تتلائے, کیا چلنے کی کوشش کرے, از اونلی ٹو برنگ اے اسمائل ٹو his or her mother's face. تو یہ اپروول ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. عائشہ, انفارچونیٹلی بہت سارے لوگ اپنے آپ کو وہ سچویشنز کریٹ کرتے ہیں. ماں نے پیار نہیں دیا, you will find yourself in relationships where you're always seeking approval. اس کو توڑیں کیسے؟ ایسے ہی ہوتا ہے. اینڈ اگین وہی ہے کہ ڈونٹ, اوکے سو اگین لائک آئی سیڈ, ابھی پچھلے سیگمنٹ میں نے یہی کہا تھا, اٹس آلویز ایزیئر سیڈ دین ڈن, لیکن کانشیسلی ہمیں اپنی وائرنگ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. سراؤنڈ یور سیلف وتھ پیپل دیٹ پرہیپس, جس میں آپ کو ہمیشہ بناوٹی نہیں ہونا ہوگا. تھوڑا سا سیک آؤٹ دوز جینوئن ریلیشن شپس, اینڈ دے آر آؤٹ دیر. تھوڑا ٹائم لگتا ہے وہاں پہ پہنچنے میں, بٹ دے آر آل آؤٹ دیر اف یو جسٹ ہیپن ٹو چینج یور لینس اے لٹل بٹ ایز ویل. اب وہ لینس چینج کرنے کا بھی ایک پورا ایک پروسیس ہے. اینڈ لائک آئی سیڈ, لائک سو آئی ہیو کڈز آف مائی اون ایز ویل. تو اس میں اب میں کانشیسلی کوشش ایٹ لیسٹ کرتی ہوں. لائک آئی سیڈ, کوشش ہی کر سکتے ہیں. اوبیسلی غصہ آتا ہے, وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں, اور وہی پیٹرنز ہم ریپیٹ کرتے ہیں جو ہمارے ماں باپ نے شاید ہمارے ساتھ. میں اکثر لوگوں کو مثال دیتی ہوں. ابھی میں فیم گیم دیکھ رہی تھی, اور اس کے اندر ٹل اے سرٹن پوائنٹ آپ جو مین پروٹیگنسٹ ہے اس کے ساتھ آپ سمپتھائز کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کے ساتھ برا ہوا, اس کو سب نے وکٹمائز کیا. آخری ایپیسوڈ میں آپ دیکھتے ہیں کہ یو اسٹارٹ ریپیٹنگ دا سیم لینگویج آف دا پرسن دیٹ یو ور بینگ ابیوزڈ بائی. جو آپ کو تنگ کر رہا تھا آپ وہی بن جاتے ہیں. سو دیئرفور یہ ایک کہاوت بھی ہے کہ بی کیئرفل آف واٹ یو ہیٹ, بیکاز آپ اینڈ میں وہی بن جاتے ہیں جس سے آپ نفرت کرتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم جی, کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں صوفیہ بات کر رہی ہوں دبئی سے. جی صوفیہ, کیا کہیں گی؟ میں یہ کہوں گی کہ پیار تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ آئی مین کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. لیکن آئی ووڈ لائک ٹو شیئر مائی ایکسپیرینس. مجھے میرے دادا دادی نے پالا تھا, اور مجھے اتنا پیار ملا کہ ابھی ریسنٹلی میرے دادا کی ڈیتھ ہوئی ہے, جس طرح فادر سے. تو میرے لیے اس کو ایکسپٹ کرنا, اس کے بغیر رہنا بہت مشکل ہے. آلدو آئی ہیو ریلیشن شپس, لیکن وہ جو پیور پیار تھا نا, دیٹ از گون فرام مائی لائف. اب مجھے ہر ریلیشن شپ فیک لگتا ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ وتھ یو, کیونکہ وہ پیورٹی, وہ پیار مجھے کہیں نہیں ملتا. الحمدللہ مائی پیرنٹس آر دیئر, اللہ ان کو زندگی دے, لیکن پیار بچوں کو اتنا ہی کریں. آئی تھنک وہ انسیت ہے نا, وہ ایک آپ کا خاص لگاؤ ہے جو یقیناً ایک خلا بنتا ہے. بٹ تھینک یو فار شیئرنگ دیٹ تھاٹ ود اس, کہ کئی دفعہ جو آپ کے پرائمری کیئر گیورز ہوتے ہیں, دے could be people other than your parents, یعنی آپ کے پیرنٹس کے علاوہ بھی آپ کو یہ بہت محبت مل سکتی ہے. آفتاب, that brings to mind جو بچے اکلوتے ہوتے ہیں ان کی سائیکی پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے اوپر جو رسپانسبلٹی ہے, ڈانٹ ڈپٹ ہے, 3-4 بچوں تو ڈیفیوز ہو جاتی ہے. جب ایک ہی بچہ ہو, وہ ہر وقت ہی بیچارہ مائکروسکوپ کے نیچے ہے, ان کی پرسنالٹی پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ اوبیسلی بچے جو ایک تو ان کے ساتھ سبلنگس نہیں ہے, تو دیٹ مینس دے ہیو ٹو لرن ہاؤ ٹو پلے وتھ چلڈرن. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بچے میں اکیلا پن زیادہ محسوس اس کو ہوتا ہے جب وہ اکیلا ہوتا ہے جب وہ. اور دوسرا اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اوبیسلی جب بھی پیرنٹنگ ہوتی ہے, پیرنٹنگ میں کچھ ٹاکسک پیرنٹنگ بتا دیتا ہوں, اس میں اندازہ ہو جائے گا کہ جو چیزیں نہیں کرنی ہے. ایک ہے کمپٹیشن سبلنگس کے درمیان پیدا کرنا, اور یہ بولنا کہ تم اچھے ہو تم برے ہو, یا یہی بولنا کہ اپنے بھائی کو دیکھو
یہ چھوٹے سٹل جملے جو ہے بچوں کے درمیان ایک کمپٹیشن شروع کر دیتے ہیں اور جو باہر جا کے سبلنگ رائیولری شروع ہو جاتی ہے. دوسرا کرٹیسزم ہے. کرٹیسزم بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے بچے کو. اس کو یہ یاد نہیں دلائیں کہ وہ کس چیزوں میں اس میں کن چیزوں میں وہ کمی پیشی اس کے اندر ہے. وہ ریپیٹیشن بار بار لوگ کرتے ہیں, پیرنٹس کرتے ہیں, جس کی وجہ سے بچے کے اندر خود اعتماد بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے. تو اور آخری جو چیز ہے وہ نیگلیکٹ ہے. کچھ پیرنٹس کچھ بھی نہیں کرتے, کہتے ہیں ہمیں تو کچھ کیا ہی نہیں. توجہ نہ دینا از آلسو اے فارم آف ابیوز, جس کے بارے میں بہت ہی کم بات کی جاتی ہے. کہ جیسے کہ پیرنٹس ہوتے ہیں جو کہ اسپیشلی مین, دے ڈونٹ سٹ ود دیئر چلڈرن اینڈ دے ڈونٹ ٹاک ود دیم, بیٹھ کے بات نہیں کرتے ان کے ساتھ, ان کو توجہ نہیں دیتے. وہ چیز ہی جو ڈائلاگ ہے جو باپ اور بیٹے یا باپ اور بیٹی کے درمیان ہوتا ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ. وہ چاہے چھوٹی عمر سے ہو, اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری بات جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے اور سننے کے لائق ہے. اور وہ خود اعتماد بچے کے اندر ماں باپ ہی پیدا کرتے ہیں کہ نہیں, یو اسپیک, وی آر لسننگ ٹو یو. اور زیادہ تر یہی دیکھا کہ اگنور کرتے ہیں. اسپیشلی جو اکلوتا اگر بچہ ہوتا ہے کہ دیر از اے ہیوج چانس کہ آپ اس کو اوور پیمپر کر کے اس کو بگاڑ دیں. تو ڈسپلن ایک بہت ہی تھن لائن ہے کہ ڈسپلن بھی آپ کو کرنا ہے. جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ بیہیویئر جس کو آپ ریوارڈ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ اس کو ریوارڈ کریں. اس کے اندر آپ ساری جو چیزیں اچھائیاں اگر بھرنا چاہتے ہیں, دا چائلڈ از اے کلین سلیٹ. آپ اپنی انسیکیورٹی بھرنا چاہتے ہیں, آپ کے پاس چیزیں نہیں تھی, آپ بچے کے اندر انسیکیورٹی وہ پیدا کرنا ہے کہ تمہیں مٹیریل چیزیں حاصل کرنی ہے اسی لیے تم اچھے ہو, تو وہ بھی چیزیں ڈال سکتے ہیں. اور اگر مورل ایتھکس ڈالنی ہے, سوشل رسپانسبلٹی ڈالنی ہے, لوگوں کا خیال, شیئرڈ ویلیوز ڈالنی ہے کہ دوسروں کا بھی خیال کرنا چاہیے, وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں بچے کے اندر. تو یہ والی چیز جو ہے پیرنٹس کو سمجھنا چاہیے دیٹ یو آر ریسپانسبل فار یور چائلڈ. بچہ کرنا از ویری ایزی بٹ اس کو نبھانا اینڈ ٹیکنگ دا ریسپانسبلٹی. سکندر, آپ کیا کہیں گے, کوئی خاص واقعہ کیا بچے کی پوری پرسنالٹی کو شیٹر کر سکتا ہے, شیپ اپ کر سکتا ہے؟ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ایوری تھنگ از گوئنگ ایز یوزول, لیکن کوئی ایک خاص واقعہ ہوا ہو, کوئی حادثہ آپ نے دیکھا ہو, کوئی آپ کے ذہن میں چیز چھپ جائے, تو پیرنٹس پھر اس کو کیسے نکال سکتے ہیں, یا بچے کی کاؤنسلنگ کی ریکوائرمنٹس اس کو دیکھتے بھی ہیں؟ جی بالکل, کوئی بھی حادثہ ہو وہ ایک بچے کی شخصیت کو کمپلیٹلی چینج کر سکتا ہے. چاہے وہ حادثہ اسکول کے اندر ہو, کوئی ڈیزاسٹر آ جائے, ابیوزو ہو, گھر کا ماحول خراب ہے, کچھ بھی ہو, وہ اپنی پوری پرسنالٹی بچے کا بنا رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل, بچہ گھر میں آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ماں باپ کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے, تو بچہ اپنا ایک شیل بنا لے گا اور اسی کے اندر اپنے آپ کو جو ہے نا بزی کرے گا, یا وہ گھر کو اوائڈ کرے گا, اپنے دوستوں میں رہے گا, یا زیادہ ٹائم باہر اسپینڈ کرے گا. سو اس کی پرسنالٹی چینج ہوگی, اس کی پرسنالٹی چینج ہوگی تو اس کے ڈیسیجنس چینج ہوں گے. جب ڈیسیجنس چینج ہوں گے تو ان دی اینڈ وہ کچھ ایسا کر لے گا, ایک ایسی عادت ڈیولپ کر لے گا جو اس کے لائف کا حصہ بن جائے گی. اب عموماً طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ انٹروورٹ ہوتے ہیں, انٹروورٹ پرسنالٹی کے اندر کہیں نہ کہیں اس کی بیک گراؤنڈ میں کوئی سٹوری ضرور ہوتی ہے, اور اگر وہ سٹوری کو بار بار ریپیٹ اس کے ساتھ ہو رہی ہو وہ سٹوری, تو وہ جا کے ایک ایسی پرسنالٹی بن سکتی ہے جو کہ ڈارک سائڈ آف لیڈرشپ کا حصہ ہوگی. تو کوئی بھی کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر ہو, کسی بھی پلیس کے اندر ہو, اس نے اپنا جو رول پلے کرنا ہے ہمیشہ ڈارک سائڈ پہ پلے کرے گا. اچھا, آپ جب ہم ٹراما کی بات کرتے ہیں اور خاص طور پہ ارلی چائلڈہڈ ٹراما کی, عائشہ اس کا زیادہ, یعنی یہ کوئی زاویہ نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ مجھے لگتا ہے کہ خواتین کے ٹراما پہ آج کل زیادہ بات ہونے لگی ہے کہ آپ کو بچپن میں اگر کھانے کے وقت یہ کہا جائے کہ نہیں بھائی بہتر کھانا بڑے بھائی کو یا بھائی کو دے دو, لک آفٹر کرو, یعنی ان چیزوں کے اوپر ہمارا فوکس آیا ہے. واٹ اباؤٹ بوائز, ہم چھوٹے لڑکوں کو, بچوں کو کس طرح مس یوز یا ابیوز کر رہے ہوتے ہیں, اور جو کہ نیگلیکٹ میں یا پھر ہمارے غلط رویوں میں شمار کیا جائے. آئی تھنک سب سے بڑی اس کی ایگزامپل تو وہ ہے کہ وہ بوائز ڈونٹ کرائی, ڈونٹ ایکٹ لائک اے گرل, ڈونٹ کرائی لائک اے گرل. تو بیکاز تھرو آؤٹ دیئر لائفز دے آر بینگ کنڈیشنڈ کہ جی یہ جو آپ کے اندر جو رونا آتا ہے اٹس اے ویری ہیومن ایموشن, اور اگر آپ ان کو روک دیں گے اس کو ڈسپلے کرنے سے تو وہ پینٹ اپ ہوتا جاتا ہے. اینڈ دین وین یو سی دیم سورٹ آف ایکٹ ان دیئر پریکٹیکل لائفز آلسو, یا پھر اپنے بچوں کے ساتھ جو ان کا بہیویئر ہوتا ہے وہ پھر اسی طریقے سے شیپ ہوتا ہے. اینڈ بیکاز آپ نے ان کو تھوڑا گھوٹ دیا نا, ایک طریقے سے آپ نے وہ ان کے ایموشن کو ایکسپریس کرنے سے روک دیا ہے. سو اف یو گوئنگ ٹو ڈو دیٹ تھرو آؤٹ دا چائلڈہڈ, ابھی بھی ہوتا ہے, اب تو میں پھر بھی کہوں گی کہ دیر آر مدرز ہو آر پرہیپس ٹیکنگ اٹ اے لٹل بٹ مور سیریسلی بیکاز اٹ کین ہیو ریپرکشنز. اچھا, ذمہ داری لیتے ہیں آپ کے خیال میں پیرنٹس؟ مجھے تو آج بھی لگتا ہے آفتاب کے بچہ اگر کوئی غلط لفظ سیکھ کے آ جاتا ہے, مثال کے طور پہ گالی دیتا ہے, تو پیرنٹس کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ اس نے ہم سے سیکھی ہے, وہ کہتے ہیں یہ باہر کی صحبت, کبھی اسکول پہ ڈالا, کبھی اسٹوڈنٹس پہ ڈالا, کبھی ڈرائیور پہ ڈالا. یعنی کبھی بھی پیرنٹس اپنی غلطی ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ میرے بچے کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کرنے میں, اس کے کسی برے رویے میں میرا ہاتھ ہے. Why is that?
رسپانسبلٹی کسی کو بھی ایکسپٹ کرنے میں اچھا تو نہیں لگتا. اوبیسلی سیلف اکاؤنٹیبلٹی تھوڑا سا انسان کو جھنجھوڑ بھی دیتی ہے. دا پوائنٹ از کہ لوگ جو ہے یو کانٹ چینج پیپل ان اے وے. یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ کسی کی اکاؤنٹیبلٹی وہ لے, موسٹ پیپل وڈنٹ ڈو دیٹ. آپ کے نظریے سے لوگ نہیں چلتے ہیں. اینڈ اے لاٹ آف پیپل میک دس مسٹیک کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی لیں, وہ نہیں بھی لیں گے. پیرنٹس فار ایگزامپل, کافی میں کلینکل ایکسپیرینس میں بھی یہ دیکھتا ہوں, پیپل وانٹ دیئر پیرنٹس ٹو ریئلائز کہ انہوں نے کتنی مسٹیکس, پنشمنٹ نا, تو یہ نہیں ہو سکتا. اچھا, اس میں میں نے کل ایک اور آئی واز لسننگ ٹو انادر ٹاک, انہوں نے کہا کہ آپ اگر کسی کو, ہر ایک کو معاف کر دیں اینڈ ٹیک دم آف دا ہک, کیونکہ جب ہم پنشمنٹ والی چیز پہ جا رہے ہوتے ہیں کہ یار اس شخص کو احساس ہونا چاہیے کہ اس نے مجھے کتنی تکلیف پہنچائی ہے, کیا آپ کو واقعی اس کی ضرورت ہے؟ آئی مین اٹس گڈ کہ اگر کوئی آپ سے آ کے معافی مانگے, اس کو یہ احساس ہو جائے, آپ کے دکھ کا وہ مداوع کرنے کی کوشش کرے, لیکن کیا آپ کو واقعی کسی اور کی پرمیشن, اس کا احساس, اس کی ایک طرح سے اقبال جرم چاہیے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ جو آپ کے ساتھ ہوا وہ غلط تھا, وہ تکلیف دہ تھا, آپ اس تکلیف سے گزر چکے ہیں, آپ نے اس کو آلریڈی فیل کر لیا ہے, اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہیل کیسے کریں. سو وی گوئنگ ٹو ٹیک اے شارٹ بریک, اور واپس آ کے ہم یہی بات کریں گے کہ جی جو ہونا تھا آپ کے ماضی میں ہو گیا. کوئی پیرنٹ یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے بچے کی نا ایسی زندگی تباہ کروں گا, ایسی اس کی پرسنالٹی خراب کروں گا کہ یہ اگلے 20 سال تک تھراپسٹ کے سامنے روتا رہے گا. تو ان سے بھی جو ہوا وہ انکانشیسلی ہوا, ان کے اپنے پیٹرنز تھے. اب جو کچھ ہو گیا ہے اس کے بعد اپنی زندگی کو کیسے سنوارا جائے, اپنی زندگی کی ذمہ داری کیسے لی جائے. سو وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اچھا جی, ماضی کے پیٹرنز کو آج کی زندگی پہ جب اثر انداز ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں, تو آپ کیا کریں اس کو بدلنے کے لیے؟ سکندر, کیا کیا جائے اگر بچپن میں, ماضی میں جو بھی ہو گیا, پہلی شادی میں بہت کچھ ہو گیا, اس کے بعد زندگی کو دوبارہ کیسے لائن پہ لے کے اپنے پیٹرنز کو کیسے توڑیں؟ دیکھیں, ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ جو چیزیں ماضی میں ہو رہی ہوتی ہیں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ فیوچر میں بھی ایسا ہی ہوگا. جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ بابا یہ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ نے کہیں پہ بھی جانا ہے تو مجھے بتا کے جانا ہے, یا بھائی کہتے ہیں کہ آپ نے کہیں پہ بھی جانا ہے تو ہمیں بتانا ہے کہ میں وہاں جا رہی ہوں اور میں اتنی دیر میں آؤں گی. تو وہ لڑکی یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ شاید شادی کے بعد مجھ سے میاں بھی ایسے ہی کہیں گے. تو اگر میاں پوچھ لیتے ہیں تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ مردوں کی ایک ایسی نیچر ہوتی ہے. اگر اس کے میاں نہیں پوچھتے تو وہ ایک نئے انوائرمنٹ میں آئی ہے تو اس کو تھوڑا سا ڈائجسٹ کرنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا. لیکن جو ماضی کی چیزیں ہوتی ہیں, اگر میرے خیال سے آپ وہی بات ہے آپ والی سدھا کہ ہم مشینری کو جو ہے نا چینج نہیں کر سکتے. جو اس کا باہر سے جو ہول ہے وہ چینج ہو سکتا ہے, لیکن اس کو سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے میں وقت لگتا ہے. لیکن تکلیف, اگر مثال کے طور پہ آفتاب جیسے ہم بات کر رہے تھے, آپ نے اپنے پیرنٹس کا ایک رشتہ دیکھا, پھر اس کے بعد جب آپ شادی میں آئے اور جب تک آپ کی اویکننگ ہوئی ہے کہ یار میرے پریویس ٹراماز کس طرح میری لائف میں اثر انداز ہو رہے ہیں, کین یو ٹاک ٹو یور پارٹنر اینڈ کین یو گائز ہیل ٹوگیدر؟ آپ اس کی پاسبلٹی دیکھتے ہیں؟ Definitely you can heal from the pain that has been caused, جو کہ ارلی چائلڈہڈ ایکسپیرینس تھا. ایک چیز ہوتا ہے کہ اٹیچمنٹ اسٹائل آپ کا چینج ہو جاتا ہے. پرائمری کیئر گیور جب آپ کو محبت کرتا ہے یا آپ سے نہیں محبت کرتا تو آپ کا اٹیچمنٹ اسٹائل بہت ہی افیکٹ کرتا ہے, جو کہ 4 بنیادی اٹیچمنٹ اسٹائلز ہیں. اگر اینشیس اٹیچمنٹ اسٹائل ہوتا ہے تو اس کو ابینڈنمنٹ اور ریجیکشن کا بہت زیادہ ڈر ہوتا ہے. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں, جو عورتوں کے ساتھ میری نظر میں زیادہ ہوتا ہے کہ ایک کو ڈیپینڈنسی ہو جاتی ہے جس میں انسان اپنی پرسنالٹی کو میش کر دیتا ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, اور اپنی خود کی کوئی شخصیت ہی نہیں رہ جاتی. مطلب پوری دنیا اس مرد کے ارد گرد ریوالو کر رہی ہوتی ہے. لائنیں بڑے ہوتے ہوئے بلر ہو جاتی ہیں کہ محبت کیا ہے, غصہ کیا ہے, محبت کیا ہے, تکلیف کیا ہے. تو یہ لائنیں بلر. فار ایگزامپل کنسرن اور کنٹرول کی ہم بات کر رہے تھے. سوال برا نہیں ہے کہ کہاں جا رہی ہو, کہ کیا, لیکن پیچھے نیت کی ہم بات کر رہے تھے, کنٹرول والی نیت ہے یا تو کنسرن والی نیت ہے کہ مجھے فکر ہے تمہاری. اچھا, اور دوسرا خاتون بھی اگر یہ چیز بغیر کسی انسٹیگیشن کے, بغیر پروب کے اگر یہ بات کر رہی ہے تو اس کی بھی نیت کیا ہے؟ کیا اس کو اس کے اوپر ایک براؤنی پوائنٹ چاہیے, ایک تمغہ چاہیے کہ دیکھو میں کتنی وفادار, کتنی سلیقے شعر, کہ میں کہیں پہ بھی جانے سے پہلے تم سے پوچھتی تھی؟ یا یہ ایک ٹرسٹ بلڈنگ ایفرٹ ہے؟ کیا یہ ایک محبت کا انداز ہے, یا یہ دکھانے کا انداز ہے کہ I'm happy to toe the line. I'll just add one thing. Men's mental health is very important. مرد حضرات بات نہیں کرتے ہیں زیادہ, اور پھر ہوتا یہی ہے that they don't know why they are feeling a certain emotion. مطلب محسوس ہو رہا ہے برا, پتہ نہیں ہے کیوں محسوس ہو رہا ہے, کیونکہ اندر اتنا رکھا ہے اور باہر بات نہیں کی ہے. When you talk about women are very good at knowing why exactly they are feeling bad.
مجھے برا کیوں لگ رہا ہے, اس پہ بیٹھ کے خود ہی سوچتی رہتی ہے why am I feeling bad, اور پھر بات بھی کرتی ہیں. صرف سوچنا اور پھر بات کرنا دوستوں کے ساتھ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. مردوں کو یہ نہیں پتا ہوتا. یس, ہم دیکھیں میں آپ کو بتا دوں ایز اے وومن کہ ہم پوری ایک چائے کی پیالی پہ بیٹھ کے اپنی ایک سرٹن فیلنگ, عائشہ ہم 2-3 گھنٹے آرام سے نکال سکتے ہیں اس پہ کہ مجھے یہ فیلنگ کیوں ہو رہی ہے, کیا یہ میری گٹ فیلنگ ہے, یہ میرا کوئی ایموشن ہے, کیا وجہ ہے. اب فار ایگزامپل ایک مرد کو جیلسی ہو رہی ہے کہ وہ اس کی بیوی کہیں اور جا رہی ہے, اب اس کو سمجھ میں نہیں آ گیا کہ مجھے یہ فیلنگ کون سی ہے, تو ہی اب رادر دین ایکسپریسنگ جیلسی کہ انسیکیورٹی مجھے برا لگ رہا ہے, دا فیئر کہ مجھے کیوں جیلسی ہو رہی ہے, دس از اے فیئر تھنگ, تو ہی از گوئنگ ٹو بلر دا لائن اینڈ بی اینگری اباؤٹ اٹ. آلسو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر آپ کا چائلڈہڈ ٹراما ہے تو آپ کے پارٹنر کا بھی چائلڈہڈ ٹراما ہوگا. ہاؤ دا ٹو کم ٹوگیدر از اے بگ کوشچن مارک. اگین گوئنگ بیک ٹو دا سیم ایگزامپل عائشہ, کہ اگر ایک خاتون سمجھتی ہے کہ اس کو کہیں جانے سے پہلے اجازت لینی ہے, بتانا ہے, فائن, لیکن اگر اس کی ساتھ ساتھ یہ بھی ایکسپیکٹیشن ہے کہ اب اس ریلیشن شپ میں اکوالٹی ہو, یہ مرد بھی میرا ہسبینڈ کہیں بھی جانے سے پہلے مجھے بتائے, مجھے کانفیڈینس میں لے, اینڈ دیٹ بیکمز اے پوائنٹ آف کولیجن آل دا ٹائم, تب کیا کیا جائے. یار ایک تو سب سے پہلے آئی تھنک ود ریلیشن شپ جسٹ ان جنرلی میکنگ اسمپشنز از پرابلی ناٹ دا بیسٹ وے ٹو گو. بہت دفعہ یہی ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں فیس سیونگ کے حوالے سے بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یار بس ہر چیز کو اپنے دل میں دبا کے رکھو, اینڈ اسیوم, اس کی وجہ سے آپ اسیوم کرنا شروع ہو جاتے ہیں. سو دی آئیڈیا از ٹو جسٹ اوپن اپ اینڈ ہیو دیٹ کانورسیشن کہ یو نو جسٹ بیکاز آئی ایم ڈوئنگ اٹ ڈزنٹ مین دیٹ دیٹ پرسن از گوئنگ ٹو ڈو اٹ, بیکاز دیٹ پرسن از اے ڈفرنٹ گائے اور گرل آل ٹوگیدر. تو وی ہیو ٹو, اف یو وانٹ اینڈ اف یو ہیو دیٹ ایکسپیکٹیشن, یا تو آپ ان سے اس کے بارے میں بات کریں کہ جی یہ ڈویبل بھی ہے کہ نہیں ہے ڈویبل. اچھا, ایک بڑی اہم چیز ہے جو مجھے اچانک یاد آئی اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو برنگ اٹ ٹو دا فلور, کہ کئی دفعہ ہمارے پیرنٹس کیونکہ ہمیں چپ کرا دیتے ہیں, آپ کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اپنے پیرنٹس سے, اگر ان کا کوئی کہا ہوا آپ کو سمجھ نہیں آ رہا اور آپ پوچھیں کہ بابا ایسا کیوں ہے, تو بس کیونکہ میں نے کہا, یہ آپ نے جواب سنے ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے a lot of women are in their shell. آفتاب وہ کرتی یہ ہیں کہ وہ مردوں سے ایکسپیکٹ کرتی ہیں, اپنے ارد گرد لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ وہ گیس کریں ان کو کیا چاہیے, اور جب وہ اپنے ان کے مطابق نہیں ہو رہا ہوتا تو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اب ان کا خیال ہے کہ ان کے بہترین, اگر کوئی ان کو ایوننگ میں کہیں شوہر نے ان کو ٹریٹ دینی ہے تو ان کے فیوریٹ ریسٹورینٹ میں لے کے جائے. مرد اگر پوچھے گا بھی کہ کہاں جانے کا دل چاہ رہا ہے تو آگے سے کہیں گی جہاں تمہارا دل کرے. اب جہاں تمہارا دل کرے از اے ویری ٹرک رسپانس, بیکاز آپ جو بھی پک کریں گے, اور آدھے سے زیادہ مرد آج کل یہ میرے خیال میں کمپلین کرتے ہیں کہ میں کچھ بھی کروں وہ کافی نہیں ہوتا. اس پہ آپ کی کیا رائے ہوگی اور کیا مشورہ ہوگا؟ I would say that obviously when you give away control like this اور آپ کا ہسبینڈ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کہاں جانا ہے, تو essentially you are making the other person make decisions for you. وہ سارے فیصلے آپ کے پھر وہی لیتے ہیں. اس میں اور اس فیصلے سے پھر آپ خوش بھی نہیں ہو رہے, اس فیصلے سے آپ خوش بھی نہیں ہو رہے. فاؤنڈیشن ریلیشن شپ کی کمیونیکیشن ہے. آپ ایک دوسرے سے بات چیت رکھیں, اور بات چیت میں 2-3 چیزیں, کرٹیسزم نہ رکھیں, ڈیفینسونیس نہ رکھیں, اور یہ بیسک کچھ چیزیں ہیں. اگر کہ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے کہ ایک رشتہ بہت ہی اچھے طریقے سے گزر سکتا ہے. کمیونیکیشن کا میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف بات چیت ہو رہی ہے, یہ کہ میں اپنے پارٹنر سے کچھ کسی بھی موضوع پہ بات کر سکتا ہوں, کر سکتی ہوں, اور وہ غلط طریقے سے نہیں لی جائے گی. Now take this back to childhood, عائشہ. بچپن میں ہم بچوں کو آزادی اگر دیں ٹو ایکسپریس themselves, تبھی ان کی کمیونیکیشن فاؤنڈیشن بنے گی. بالکل ایسا ہی ہے, بیکاز اگر آپ نے نہیں دیا اینڈ یو ٹیک اٹ اوے, لڑکا ہو یا لڑکی ہو, either way, then that it will translate into their adulthood. یہ تو confirm factual بات ہے یہ, because this has happened with a lot of people that I know also. At some level perhaps it's happened with me as well, کہ مجھے ایسے کبھی کبھار آتی تھی فیلنگ کہ یار if I'm gonna, ابھی بھی ہوتا ہے کہ if I'm going to express that kind of emotion, یا پھر اگر میں رونا شروع کر دوں گی تو کہیں نہ کہیں سے لوگوں کو لگے گا یار یہ تو کیا یار پھر سے وہی والی بات. اچھا, یہ ابھی بات کر رہے تھے یہاں پہ آفتاب کے مردوں کو جیلسی اور وہ پتہ نہیں ہوتا کہ رینج آف ایموشنز کیا ہے, تو جیلسی بھی ایکسپریس ہوتی ہے غصے یا اینگر کے طور پہ. خواتین کے ساتھ بھی یہی ہے, خواتین کے بہت زیادہ جب ایموشنل ہوتی ہیں تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے کرتے رونا شروع ہو جاتا ہے. سکندر, یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی یہ بچپن کا رونا ہے جو جوانی میں آ رہا ہے, یا کیا مسئلہ کیا ہے یہ؟ ایکچولی خواتین ایسی ہی ہوتی ہیں میرے خیال سے, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اکثر ہم سننے کو آپ لوگوں کو ملتا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ مرد کو درد نہیں ہوتا, مرد نہیں رو سکتا. کیوں بھی مرد کیوں نہیں رو سکتا؟ مرد کو بھی درد ہوتا ہے, اس کے بھی ایموشنز ہیں, اس کی بھی فیلنگز ہیں, لیکن عورت کے آنسو جو ہے نا وہ باہر بہتے ہیں اور مرد کے آنسو اندر بہتے ہیں, اور چیز جو اس کے اندر بہ رہے ہوتے ہیں اندر اس کو توڑ رہے ہوتے ہیں. اب جب وہ ٹوٹتا ہے, ٹوٹنے کے بعد جب ریئیکٹ کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کا بہیویئر ٹھیک نہیں ہے, اس کا ایٹیٹیوڈ کا ایشو ہے. ایکچولی بہیویئر ایٹیٹیوڈ کا ایشو نہیں ہوتا. یعنی بچی کو بھی اور بچے کو بھی, جو آپ نے بچپن میں کہا ہے. آپ نے کبھی بابا کو روتے دیکھا ہے, آپ نے کبھی چاچو کو روتے دیکھا ہے, وہ نہیں روتے تو آپ کیوں رو رہے ہو؟
سو یہ جو چیزیں ہم لوگ پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے ہمیں جو لائف میں ملتی ہیں یہی ہماری پرسنالٹی پہ بڑا اثر کرتی ہیں. اور خواتین ہوتی ہیں کیونکہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں گھر میں والدہ بھی کبھی رو رہی ہوتی ہیں, اچھا اور جب والدہ رو رہی ہیں بیٹا آ گیا تو انہوں نے رونا چھپا لیا, لیکن بیٹے نے دیکھ لیا ماما کیا ہوا, بہن رو رہی ہے, بیوی رو رہی ہے. سو وہ خواتین کو ایک بڑا روم مل جاتا ہے جہاں پہ وہ ایکسپریس کر سکتی ہیں. بٹ مرد نہ آفس میں رو سکتا ہے, نہ گھر میں رو سکتا ہے, نہ کہیں اور رو سکتا ہے, وہ بیچارہ اندر ہی رو رہا ہوتا ہے, نہ وہ دوستوں میں رو سکتا ہے. اگر اس نے اپنی کوئی پریشانی یا کوئی تکلیف بتانے کی کوشش بھی کی ہے تو نہیں آپ تو بڑے ویک ہو. اس میں ایک چیز ایڈ ہوگی کہ رونا ویکنیس نہیں ہے. زیادہ تر مرد یہی سمجھتے ہیں کہ اگر میں روں گا تو اٹس اے فارم آف ولنریبلٹی از ناٹ ویکنیس. بہت ساری خواتین بھی یہ سمجھتی ہیں کہ رونا ویکنیس ہے, رونے سے چڑ ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ رونے سے فائدہ کیا ہوگا. they do try to find value ان کے رونا کیوں ہے. ایک یہ والی چیز جو ہوگی اٹس ویری انفیئر فار ویمن ٹو ازیوم کہ مرد کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کیا سوچ رہی ہیں. اٹس انفیئر کیونکہ مرد کی اپنی الہام ہونا چاہیے آپ کو. کیوں بھائی انفیئر کیوں ہے آفتاب؟ وہ انفیئر اس وجہ سے بھی ہے کہ بیکاز مین ڈونٹ نو what they are feeling inside. ان کے اپنے آپ کے بارے میں اندازہ نہیں ہوتا وہ کیا محسوس کر رہے ہیں. کسی ایکسپریشن دیکھ کے اور جسچرز دیکھ کے نہیں پتا چل سکتا. بالکل, آئی تھنک دیز آر ویری امپورٹنٹ پوائنٹس. اور آپ نے دیکھا کہ فرام دس بگننگ اگر ہم چائلڈہڈ ٹراما کی بات کریں یہ کیسے کیسے آپ کی لائف میں مینیفیسٹ ہوتا ہے. بٹ اٹس ٹرو, جب آپ اپنی ڈیزائرز کے یو ہیو ٹو بی ان چارج آف اٹ. ہائی کوالٹی انفارمیشن دوسرے کو دیں, اپنی باؤنڈریز سیٹ کریں, اپنی ڈسرنمنٹ کو یوز کریں. لیکن بڑا اہم ہے کہ آپ کے ماضی میں کچھ بھی ہوا ہو یو کین ہیل فرام اٹ, اور اس کی ذمہ داری آپ خود لیں. میرے پینل کا بہت بہت شکریہ سکندر, آفتاب اینڈ عائشہ. تھینک یو.